अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सिपारा नंबर 2 यानी साकुल का छठे रुकू से हम शुरू करते हैं। कल हमारे 5 तक हो चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह 5 रुकू हमने मुकम्मल किए थे। आज छठा रुकू स्टार्ट करते हैं और हम इंशाल्लाह 10वें रुकू तक पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेकी ये नहीं है कि तुम सिर्फ अपना मुंह मशरिक और मगरिब को कर लो, लेकिन नेकी दरअसल यही है कि जो अल्लाह पर पूरा पूरा यकीन लाएं, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर ईमान लाएं और माल जो उनको बड़ा अजीज है अपने रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों, मुसाफिरों और मांगने वालों को और गुलामों को आज़ाद कराने में सर्फ करें। नमाज बराबर पढ़ते रहें और ज़कात देते रहें। जब अहद करें तो उसको भी पूरा भी करें और सख्ती और तकलीफ और लड़ाई में सब्र किया करें और साबित कदम रहा करें। यही तो हैं जो सच्चे हैं और यही वो हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। ऐ मोमिनो, तुमको मकतूल के बारे में हुक्म दिया जाता है कि कसास का यानी खून का बदला खून, ये है कि आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। फिर अगर मकतूल की तरफ से कातिल के लिए कुछ माफ कर दिया जाए तो वारिसे मकतूल को पसंदीदा तरीक से मुतालबा करना चाहिए और कातिल को खुशखुई से अदा करना चाहिए। तुम्हारे रब की तरफ से ये तखफीफ, सजा, शाहाना तरहुम है। फिर जो उसके बाद हद से आगे बढ़ेगा उसके लिए आखिरत में बड़ा दर्दनाक अजाब होगा। ए फहम रखने वालों, ये कानून कसास तुम्हारी जान बचाने के लिए है। उम्मीद है कि तुम उस कानून की खिलाफ वर्जी से परहेज करते रहोगे। तुम पर यह फर्ज है कि जब तुम में से किसी की मौत करीब आ जाए तो अगर वो तरका छोड़ने वाला हो तो वालिदैन और दीगर अक़रबा के लिए कुछ ना कुछ बता दे, यानी वसीयत कर जाए। ये अल्लाह से डरने वालों पर हक है। फिर जो इस वसीयत के सुनने के बाद उसको तब्दील करेगा तो इसका गुनाह उन पर ही होगा और अल्लाह यकीनन सुनने वाला है और खूब जानने वाला भी है। अलबत्ता जिस शख्स को वसीयत करने वाले की जानिब से किसी बदगुमानी की या किसी जुर्म के इर्तिकाब का अंदेशा हो, फिर यह शख्स उनमें आपस में मसालिहत करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह तो खुद माफ करने वाला और रहम वाला है। ऐ मोमिनो, तुम पर रोजा फर्ज कर दिया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज कर दिया गया था ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। रोजे के चंद दिन हैं, जो तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में पूरे कर लिया करें। और जो रोजे की ताकत रखते हैं लेकिन रखते नहीं तो वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दे। और जो कोई नेकी अपने शौक से करे तो उसके हक में बहुत अच्छा है। अगर तुम रोजा रखो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है अगर तुम जानो। रोजों का महीना ऐसा मुबारक महीना है जिसमें कुरान मजीद अव्वल अव्वल उतरा था, जो लोगों के लिए हिदायत है, जिसमें हिदायत की खुली खुली निशानियां मौजूद हैं और जो हक और बातिल में फर्क कर देता है। जो इस महीने में तुम में मौजूद हो उसको चाहिए कि इस महीने के पूरे रोजे रखे। जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में पूरे करे। अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानी कर देता है और सख्ती नहीं चाहता, ताकि तुम अपनी गिनती पूरी कर लो और इस हिदायत पर अल्लाह की किब्रियाई और अजमत को याद करो और शुक्रगुजार बंदे बनो। ए रसूल, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो तुम कह दो कि मैं तो तुमसे बहुत करीब हूँ। मैं तो दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जबकि वो दुआ करे, तो वो भी मेरे हुक्म को माने और अमल करें और मुझ पर पूरा यकीन रख करें ताकि वो नेक रास्ता पाएं। तुम लोगों के लिए रोजों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह खूब जानता है कि तुम उनके पास जाने में अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुमको माफ कर दिया। अब तुम उनसे मुबाशरत करो और अल्लाह से तलब करो जो उसने तुम्हारे लिए लिख दी है, यानी औलाद।
اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ پھر تم روزہ رات تک پورا کرو، اور جب مسجد کے اندر اعتکاف میں ہو تو مباشرت نہ کرو، یہ اللہ نے حدیں لگا دی ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ اس کو حاکموں کے پاس پہنچاؤ کہ ناجائز طور پر لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھا جاؤ، اور تم کو علم بھی ہو۔ اے نبی، چاند کے بارے میں یہ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تم کہہ دو کہ لوگوں کے کاموں کے اوقات اور حج وغیرہ کی تاریخیں معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم احرام کی حالت میں گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص حرام سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، بلا شبہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد کہیں زیادہ شدید ہے قتل سے۔ اور جب تک وہ تم سے خانہ کعبہ کے آس پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں، اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ ادب کا مہینہ عوض ہے ادب کے مہینے کا، اور ادب کی چیزیں ادب کی چیزوں کا بدلہ ہیں۔ بس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی کرنا جیسی انہوں نے تم پر کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور تم جان لو کہ اللہ محض اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کیا کرو، بلا شبہ اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اور اللہ ہی کی رضا کے لیے حج پورا کرو اور عمرہ پورا کرو، اور اگر تم راستے ہی میں روک لیے جاؤ تو جو بھی تم قربانی آسانی کے ساتھ کر سکو کر ڈالو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے تم سر نہ منڈواؤ۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اگر سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم کو سکون ہو جائے تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو قربانی آسانی سے مل جائے وہ کرے۔ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھ لے اور 7 روزے جب کہ تم واپس ہو۔ یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا عذاب دینے والا۔ حج کے مہینے تو متعین ہیں، ان کو سب جانتے ہیں، تو جو ان مہینوں میں حج کا فرض ادا کرنے کی نیت کرے تو ان دنوں میں نہ عورت سے جمع کرے، نہ کوئی برا فعل کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور جو نیک کام کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اپنے ساتھ راستے کا خرچ ضرور لے جاؤ، بہترین ذات راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل والو، تم مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو۔ اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے زمانے میں تم تجارت کے ذریعے روزی حاصل کرو، اور جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو تم مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں ٹھہرو اور اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کا طریقہ وہی ہے جو تم کو سکھایا ہے، اور اس سے پہلے تم ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ پھر تم وہیں سے واپس آ جاؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہوں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحمت والا۔ اور جب تم اپنے سارے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا کرتے آئے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض آدمی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس دنیا میں دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی نعمت سے اس دنیا میں بھی نواز دے اور آخرت میں بھی اپنی مہربانی سے عطا فرما۔
اور دوزخ کے عذاب سے بھی نجات دے۔ انہی لوگوں کے لیے ان کے نیک کاموں کا بڑا حصہ تیار ہے، اور اللہ تو بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور قیام منا میں بھی جو گنتی کے چند روز ہیں اللہ ہی کا ذکر کیا کرو، اور جسے جلدی ہو وہ دو ہی دن میں چل دے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ پسند آتی ہو تم کو ان کی بات دنیا کی زندگی کے کاموں میں، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہی سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اور جب یہی جھگڑالو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں تاکہ اس میں فتنہ برپا کرے، کھیتی کو برباد کرے، اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو ہلاک کر دے۔ اور اللہ تو فتنہ انگیزی کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو تو اس کا غرور اس کو گناہ میں گرفتار کر دیتا ہے، تو اس کو دوزخ کا عذاب کافی ہے، استغفر اللہ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان، سبحان اللہ۔ اے مومنو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن احکام تمہارے پاس پہنچ جانے کے بعد تم متزلزل ہو جاؤ تو جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست اور حکمت والا۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان بادلوں کے سائبانوں میں آ نازل ہو، اور فرشتے بھی اتر آئیں، اور کام تمام کر دیا جائے، اور سارے کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے نبی، بنی اسرائیل سے دریافت کرو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی ہیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے، اور وہ مومنین کا مذاق بناتے ہیں، لیکن قیامت کے دن متقین ہی ان پر غالب رہیں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پہلے تو سارے آدمی ایک ہی مذہب کے پیرو تھے اور ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے بہت سے نبی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے مبعوث فرمائے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی جو ساری کی ساری برحق تھیں، تاکہ جن امور میں لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی اختلاف کرتے تھے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے۔ یہ اختلاف آپس کی ضد اور ہٹ کے سبب تھا۔ پھر جس امر حق میں اختلاف کیا تھا وہ اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنین کو بتا دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ بے شک کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تک تو تم کو ایسی مشکلات نہیں آئیں جیسے پہلے لوگوں کو آئی تھی۔ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں آئی تھیں، اور وہ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ مومنین پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ دیکھو اللہ کی مدد ابھی آنے ہی والی ہے انشاءاللہ۔ اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کیا کریں۔ کہہ دو جو کچھ مال تم خرچ کرو تو ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کیا کرو، یہ سب حقدار ہیں، اور جو تم نیک کام کرتے ہو تو وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وہ تم کو گراں گزرے تو گزرے گا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور یہ بھی عجب نہیں کہ ایک چیز کو تم محبوب رکھتے ہو مگر وہ مضر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج کا سبق ہمارا دوسرا سپارہ رکوع نمبر 10 تک، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلے آگے کے سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔